अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि पहले हाफ़ में हम गज़ा की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर हम बात करें। इस वक्त जो मजमूई शहादतें हैं गज़ा में, उनकी तादाद 7,700 से तजावज़ कर चुकी है और जो गज़ा में बसने वाले हमारे बहन भाई हैं उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता है। टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस, खाने पीने की अशिया, मेडिकल एड, ये तमाम तर चीज़ें भी उन पर नहीं पहुँच पा रही और यकीनन मज़ीद बमबारी गज़ा पर इस वक्त की जा रही है, मज़ीद हलाकतों का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ़ टर्की या ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जिनके बयानात एग्रेसिव हैं या जो खुल कर इस सारे मामले पर बयानात दे रहे हैं, और वो यकीनन अब रेड लाइन भी क्रॉस होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उस तरह से कुछ किया नहीं जा सका। मैं पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करूँ तो आज एक इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एक मार्च रखा था और सूरत हाल ये हुई कि उस मार्च पर गिरफ़्तारियाँ हुई। पुलिस और जो मार्च के जो अफराद उसमें शरीक थे वो गुत्थम गुत्था हुए और कई जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो की गई, जिसमें जमात इस्लामी की लीडरशिप को भी गिरफ़्तार किया गया। दफ़ा 144 या इजाज़त ना होने को जवाज़ बनाया गया, लेकिन ये गज़ा के भाइयों बहन भाइयों के लिए ये मार्च था और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में हमें इस तरह की एक सूरत हाल नज़र आई। यहाँ पर हम मज़ीद क्या कह सकते हैं कि हम किस तरह से इज़हार यकजहती कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मनाज़िर सोशल मीडिया पर हैं, कई मैसेजेस, कई लोगों से रब्ता हुआ जो कि बहुत इससे असरअंदाज हो रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं और यकीनन दिल दहला देने वाले वो मनाज़िर हैं। एक आम आदमी जो यहाँ पर पाकिस्तान में बसता है उसका दिल भी बहुत अफसरदा है, बल्कि पूरे दुनिया में बसने वाले लोग इस पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। वो देखे भी नहीं जा सकते मनाज़िर, और अगर आप देख लें तो यकीनन एक आम आदमी बड़ी हद तक अपसेट हो जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि जिन पर ये सब बीत रही है उनकी क्या सूरत हाल होगी। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में पहले हाफ़ में हम इस पर बात करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्स हमारा जो इस मामले को लेकर है उस पर कुछ बात की जाए। उसके साथ साथ आगे बढ़कर हम सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त बयानात हैं और वो बयानात बड़ी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से हैं। कहा जा रहा है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है जिसके तहत वो आए हैं और वो वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं, उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इस वक्त उसने ये फ़ैसला किया है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रब्ता करेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और शफाफ इंतखाबात हों। अब किस हद तक रिस्पॉन्ड किया जाएगा बाकी जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनकी ये एफ़र्ट्स कुछ कामयाब होंगी या नहीं, ये एक देखने की बात है। मैं चाहूँगा कुछ सियासी मंजरनामे पर हम आगे बढ़कर प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। अंजुम रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए क्या कहेंगे सर, इस वक्त जो इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी है, ये सिलसिला है, अमली तौर पर क्या कर सकते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक? महज बयानात हैं या इससे बढ़कर भी कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ये तो अब एक ना रुकने वाला सिलसिला है और अब दूसरा मरहला शुरू करने का इसराइल ऐलान कर रहा है एक के बाद, जबकि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मार दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया, मज़ीद तबाह करना चाहता है। क्या किया जा सकता है सर? देखिए, इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है इज़राइल का वो ये है कि ये फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल के जो रेगिस्तान है सीनाई डेज़र्ट, उधर उनको कर दे। उसका मतलब ये है कि ये गज़ा को खाली कर दें और उस खाली जगह में अपने लोग माने यहूदी सेटलर्स को लेके बस जाएं। इसका मतलब ये है कि जिधर पाकिस्तान की इज़राइल का जो सेटलमेंट पॉलिसी है वो सेटलमेंट पॉलिसी हमने देख लिया है। वो क्या है? वो ये है कि फ़लस्तीनियों को निकालें, वेस्ट बैंक हो, गाज़ा उधर से निकालें और अपने लोगों को, सेटलर्स को, यहूदियों को लेके उधर उनको बसा दें उधर। तो ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें जितने लोगों को मारना पड़ा वो मारने के लिए तैयार हैं और लगता ऐसा है कि हमारे दुनिया का जो पीस और सिक्योरिटी का एक एडिफिस है, एक जो पूरा आर्किटेक्चर है जो बना था, वो कोलैप्स कर गया है।
وہ اب یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ اکثریت جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ یہ جنگ نہیں چاہتی. انہوں نے ووٹ کیا ہے، 114 ملکوں نے ووٹ کیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کرو، مگر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کہیں اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی اس وقت جو سلسلہ یہ ہے، قانون یہ ہے، صرف اور صرف اگر سیکیورٹی کاؤنسل ساتھ مل کے بغیر ویٹو کوئی حکم کریں پھر وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اکثریت کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے یونائٹڈ نیشنز. تو میرے خیال میں اس قسم کا سسٹم جو ہے، اس قسم کے قانون ختم ہو گئے، ان کا وقت گزر گیا ہے. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی قانون نہیں ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جنگل لا کے طرح وہ لڑتے جائیں گے جب تک ان کی مرضی ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ظفر ہلالی صاحب، یہ جو دو ممالک کا میں نے ذکر کیا جو اب بات کر رہے ہیں، کہیں پر ایران کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو چکی جو ہمیں ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے، اردوان کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جنگ مسلط کی گئی ہے، ایسی کوشش کی تو جان لے ہم زندہ ہیں. حوصلہ افزائیں چلیں، کم از کم بیانات آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی محض بیانات رہیں گے یا گو کہ یہ ممالک کسی حد تک بیک اینڈ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عملی طور پر کیا کود سکتے ہیں اس جنگ میں، یا کچھ کر سکتے ہیں عملی طور پر، یا کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ریڈ لائن جو ہے، معاف کریے، وہ کب سے کراس ہو گیا ہے. کیا ریڈ لائن ہے ایران کا کہ اسرائیلی ہوائی جہاز آ کے ایرانینز جو اجازت سمیت سیریا میں رہ رہے ہیں ان کو مار دیں؟ وہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. مانے ایک ملک آپ کو اجازت دیتا ہے ان کے زمین پہ بسیں، آئیں، ان کو مدد کریں، ان پہ گولہ باری ہو رہی ہے، ان پہ بامبنگ ہو رہی ہے، تو اور کیا رہ گیا ہے؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ تہران پہ بم گرے اور پھر وہ جا کے کچھ کریں گے؟ یہ ریڈ لائنز کوئی رہے ہی نہیں ہے جی، یہ سب ریڈ لائنز کراس ہو گئے. امریکن ہوائی جہاز اڑ کے اس سیریا کو بام کر رہے ہیں، عراق میں بام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایرانین ایسیٹس ادھر ہیں. تو اور کیا ریڈ لائن کراس کرنا ہے؟ رائٹ، تو ریڈ لائن آلریڈی کراس ہو چکی ہے، اور یہ محض ابھی تک شاید بیانات ہیں. اگر ایکشن لینا ہے تو لینا چاہیے. عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو پوری کی پوری ایک صورتحال ہے، اور ہر شخص افسردہ ہے سر دنیا بھر میں، اور میں تو اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، گھر میں موجود خواتین، بچے، بزرگ، وہ بہت سارے امیجز، تصویریں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے وہ اس حد تک پریشان اور اپسیٹ ہیں. جن پر بیت رہی ہے سر، وہ کس طرح سے برداشت کر رہے ہوں گے؟ وہ دیکھے نہیں جا سکتے مناظر، اس کو برداشت کرنا یا وہاں پر موجود ہونا تو بہت ہی مختلف بات ہے. دیکھیں ارسلان صاحب، ظلم اور بربریت کے لفظ چھوٹے پڑ رہے ہیں. ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں جو اس وقت اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، اور اس کو پوری دنیا کی ہلہ شیری ہے. یہ جو بیانات ہیں ترکی اور ایران کے، یہ گپ شپ ہی ہے نا. رستے جن مسلمان ملکوں کے لیے فلسطین کی اتھارٹی کے لیے راستہ کھولنا ہے وہ نہیں کھول سکتے. جو کچھ کرنا ہے وہ اسرائیل نے کرنا ہے، پانی دینا ہے، بجلی دینی ہے، گیس دینی ہے، نہیں دینی. وہ تباہ و برباد کر چکا ہے، اور یہاں پہ گپ شپ ہو رہی ہے، او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہیں، دورے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ اور ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کیا نہیں کیا انڈیا نے؟ ہمارے وزیر اعظم عمران خان تھے، وہ شہباز شریف نے جب ذرا جذباتی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ چھیڑ دوں. کیا آپ بھول گئے ہیں؟ جی آج ان کے دعوے دیکھ لیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے، کہ اگر وہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے. بھائی آپ کے اپنے پڑوس میں انہوں نے وہ بدل دیا، اور وہ ورلڈ کپ کا کپتان ایک کپ لے کے آ گئے تھے. یہاں پہ سفارتکار بھی اور ساری دنیا، پتہ نہیں خان صاحب کیا چیز تھے. بھائی وہ یہی تھے، یہیں پہ موجود تھے. آگے چلیں، مشرقی پاکستان میں جو آج بنگلہ دیش ہے، وہاں جنہوں نے پاکستان کا نام لیا، ہم لے آئے واپس انہیں. وہ غلاظت کے ڈھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا وہ زندگی ہے؟ یہاں ہم نے کبھی کی؟ بس جذباتی پنا ہے. ہاں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جلوس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں. حکومتوں کو، اسلامی ممالک کو دیکھیں نا، ہمارے سے بڑے مظاہرے تو غیر ملک یو کے میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ بربریت ہو رہی ہے. امریکہ میں یہودیوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، یہ باتیں ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ممالک ٹس سے مس نہیں ہو رہے کیونکہ سب کمپرومائزڈ ہیں. لہٰذا بس میں اور آپ یہی بات کر سکتے ہیں، ویڈیوز وہ دیکھی نہیں جا سکتی. مطلب ان کو ایک دفعہ کھول لیں آپ، دوبارہ دل نہیں کرتا، مطلب دل دہل جاتا ہے. اور یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں. رائٹ، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے رانا صاحب. بس یہی اب ہم سمجھ لیں کہ یوں ہی چلنا. میں آپ کیا بتاؤں، ہم مطلب وہ ہے نا کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ دل میں بات کر لے. یہ امہ تو ساری اس طرح ہی پڑی ہوئی ہے، یہاں بڑے بڑے سارے فنکار موجود ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب آئل کا ہے، آئی بات قطر سے بھی کہ وہ بند کر دیں گے، گیس بند کر دیں گے، وہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی مسلمان ممالک آپس میں طے کر کے کوئی ایکشن لے لیں تو رستہ فلسطینیوں کے لیے، مظلوموں کے لیے نکل آئے گا. لیکن نہیں، کسی نے سفیر بھیجا ہے واپس؟ نہیں بھیجا. آپ اور ہم سارے باتیں کر رہے ہیں. اسرائیل نے سفیر اپنا بلا لیا ضرور ترکی سے کہ آپ نے سخت بیانات دیے ہیں، لیکن ہم نے ترکی نے کوئی ان کا سفیر تو نہیں واپس بھیج دیا، ان کا درجہ تو نہیں کم کر دیا. بس لیڈری ہے سب جگہ پہ ہے اور وہ چھائی بھی ہے. پھر وہ بات وہی ہے، مسلمان یہی کہتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے کوئی مدد چاہیے. یہاں اپنے ہاتھوں میں بازوؤں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انجم رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. انجم رشید صاحب، بات کر رہے ہیں اس وقت غزہ کی صورتحال پر. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس مجموعی صورتحال کو؟ اور کل اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی، لیکن ظفر ہلالی صاحب نے جس طرح پہلے فرمایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دوسرے راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے حملے کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے کی اسرائیل. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا سر؟ بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہے. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اب اس جنگ میں کود کر لہو لہان ہونا یا اپنے آپ کو ایک جنگ میں کی تباہی کی طرف لے جانے پہ کوئی بھی تیار نہیں. ایون ایران بھی تیار نہیں ہے. اور ایران جو ہے، ایران کو بھی پتا ہے کہ اس جنگ میں کودنا جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت طاقت کے ذریعے آپ اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایران کے جو مذہبی پیشوا خامنائی، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اب یہ دنیا میں دیکھیں اس طرح کا بیان جو ہے کہ ہم ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ آج تک کسی نے نہیں دیا. یہ ایران نے دیا، اور اب وہ اسرائیل اسی بیان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے وہ ابھی نیتن یاہو کا بھی بیان بھی آیا اسرائیلی وزیر اعظم کا کہ اگر وہ خود مختار فلسطینی ریاست بنا دیں تو یہ سارے مل کے اسرائیل کو تباہی کی طرف، اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے. یہ اپنی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیں گے. اب ایسی صورتحال کے اندر یہ جنگ والا اور طاقت کے ذریعے اسرائیل کو ختم کرنا، یہ بظاہر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. بظاہر اس کا کوئی امکان آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں ظفر ہلالی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا تھوڑی سی ہم جو پاکستان یا گورنمنٹ پاکستان کا رسپانس رہا ہے اس سارے معاملے پر کلیکٹیولی. ایک تو نگران وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب یہ معاملہ شروع ہی ہوا، اس پر بھی بڑی بحث ہوئی. اوورآل رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم محض بیانات کی حد تک بھی نہیں اب رہ گئے؟ اور دوسرا یہ جو آج کا اسلام آباد کا واقعہ ہے، اس پر سر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، ہمارا جو اس وقت سچویشن ہے وہ بہت ہی نازک ہے اس رسپیکٹ میں کہ ہم لوگ ایک بڑے مشکل سے ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. پیسے کم ہے، 7 بلین ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں. امریکہ، ویسٹرن کنٹریز اور آئی ایم ایف مثال کے طور پہ اور پریشر ہمارے پہ ڈالے کہ واپس کرو ہمارا قرضہ، بہت وقت ہو گیا اور ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو کیا ہمارا ہے کیا ہمارے پاس جو ہم زندگی رہیں؟ مانے کہ اسرائیل کو تو ایک پوری فوج نکلی ہوئی ہے نا جو اس کو بسیج کر رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کی یہ حالت ہے کہ ادھر ادھر تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو ایسے شارٹیجز اور فیمن کنڈیشنز ہو جائیں گے
کہ انٹرنلی لا اینڈ آرڈر بڑا ایک مصیبت ہو جائے گا, بڑا پرابلم بن جائے گا. تو میرے خیال میں ایسا کمزور موقع تو پاکستان کے ہسٹری میں شاید نہیں ہوا ہے جدھر ہمیں ایک ایکسپیکٹیشن ہے, پبلک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. کر تو ویسے کچھ نہیں سکتے نا, مانے اگر عرب ملک ان کے ساتھ ہیں کچھ نہیں کر سکتے, نیٹو ایلائی ترکی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے شور کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی کہہ اور کر سکتے ہیں جس سے ہماری اکنامک کنڈیشن اور بھی بدتر ہو. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, احتیاط سے چلنا چاہیے. پریکٹیکلی ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں, ہندوستان نے اور اسرائیلی جو سفیر ہے ہندوستان میں, اس نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے ہندو آرگنائزیشنز ہیں جو والنٹیئر کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل آئیں اور اسرائیل کے لیے مسلمانوں کے خلاف, فلسطینیوں کے خلاف لڑیں. اور آپ کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انڈیا میں مودی جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کے خلاف اسی قسم کا ایکشن کرے گا. آپ بتائیں یہ جو رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ رسپانس فلسطینیوں کا پورا مسلم ورلڈ اور OIC کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو جب مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں یہ ایکشن شروع ہوگا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. یقیناً یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے. میرے الیاس رانا صاحب, ذرا یہ جو آج غزہ مارچ اسلام آباد میں ایک جماعت کو خیال آیا, اس نے اگر سوچ ہی لیا, ایسا کیا معاملہ تھا؟ واٹس ایپ پہ پرمیشن کی بھی بات ہے, دفعہ 144 اپنی جگہ, لیکن مارا ماری گتھم گتھا ہونا, یہ سر کیا کچھ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, کل تو جب آپ سیاسی حکومتیں نہ ہوں اور نان اسٹیٹ لوگ ہوں اور پھر صرف انتظامی افسر کام کریں گے تو یہی کچھ ہونا تھا جو کل ہوا. لیکن آج بہت اچھا ہو گیا, انتظامیہ نے سہولت بھی دی, بلکہ کل کی وجہ سے لوگوں کا ریئیکشن بڑا, لوگ بے پناہ آئے ایمبیسی روڈ کے اوپر جسے اتاترک ایونیو بھی کہتے ہیں, وہاں پہ لوگ آئے اور بہت اچھا ہو گیا. ہماری طرف سے لوگوں کا کتھارسس ہی ہے نا, ہم اور کیا کر سکتے ہیں, عام لوگ کیا کر سکتے ہیں. وہ جماعت اسلامی نے کیا, ایک اور پارٹی نے کیا, اور وہ اکٹھے بھی ہو گئے اور بڑا خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا. آج تو کچھ نہیں ہوا ایسا, میری نظر میں تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. ہاں کل ہوا برا اور آج اسے سنبھال لیا گیا, یہی ہونا چاہیے تھا. نہیں, لیکن یہ جو کل جو ہوا ہے رانا صاحب, یہ کیا مس ہینڈل ہو گیا, کیا ہوا؟ میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں. میں دیکھیں نا, آپ نے چونکہ لفظ آج کہا تو میں نے اس پہ کہا کہ کل تو ہوا تھا, آج تو میرے علم میں نہیں ہے. آج تو بہت خوش اسلوبی سے ہوا, کل ہوا مس ہینڈل ہوا. یقیناً انتظامیہ کی طرف سے کوتاہی کی گئی, غفلت کی گئی اور زیادتی کی گئی کہ لوگ آ رہے تھے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج بے پناہ لوگ آئے, بہت زیادہ لوگ آ گئے. لوگ چاہتے ہیں نا, اپنا کیتھارسس کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں تو کیا مزہ آئے گا؟ اس کے اندر ہر واک آف لائف کے لوگ تھے, اس کے اندر صرف ان کے ورکر کارکن نہیں تھے. جو بھی بندہ اپنا ٹائم نکال سکتا ہے کر رہا ہے. لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, خدمت فاؤنڈیشن کی ایک بڑی تاریخ اچھی موجود ہے, لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہنچا نہیں سکتے آپ. مطلب کیسے پہنچائیں گے؟ ٹرکی کے اندر بھی بے پناہ مظاہرے ہوئے ہیں, لوگ کر رہے ہیں, عام آدمی ہر طرف, ہر مسلمان یہ چاہ رہا ہے, غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے اس سسٹم کو, اسرائیل کے لیے تو تمام راستے کھلے ہو گئے ہیں. مطلب ابھی جو بات ساری ہوئی ہے کہ ایران نے, مطلب حماس نے کیا کیا, میں کوئی ان کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا, لیکن حماس نے تو وہ جو یہ تھا نا کہ جب مرتے کیا نہ کرتے تو انہوں نے یہ حملہ کر دیا. بھائی بدلے میں آپ کے پاس تھا کیا, کہ آپ نے سیکنڈ ٹیئر کیا رکھا تھا؟ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اب غزہ میں, وہاں اس پٹی کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, اب وہ کہاں ہیں سارے حماس کے لوگ؟ مطلب مروا دیا سارے کے سارے لوگوں کو, ان کی زندگی اور جو پہلے ہی بہت مشکل میں تھی اس کو ختم ہی کر دیا ہے. وہاں کیا رہ گیا ہے؟ وہ تو اب ہر لڑائی میں یہ ٹھیک بات ہے نا کہ جب لڑائی ہوئی ہے بدلے میں فلسطین کی زمین کم ہوئی ہے, اسرائیل بڑھتا چلا گیا. اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم زمینی حملے بھی کر رہے ہیں, ہم پہنچ بھی رہے ہیں, اور باتوں کے علاوہ اور بڑکوں کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم نے کوئی سفارتی پراپر گیم بھی نہیں ڈالی کہ جی ان لوگوں کو بچا ہی لیں. ہم نہیں ہو سکے. چائنا رشیا چاہتے ہیں, مطلب اپنا ان کا ایک مفاد ہے کہ یوکرین میں رشیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے
اس سے وہ پھنسے ہیں تو وہ ادھر ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لڑائی شاید جس طرح تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کبھی کوئی بات بن گئی اگلے کچھ دنوں میں تو وہ پھیل جائے گی کہ جی یورپ تک جائے فلاں جائے. لیکن سب نے ایکا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پیسنا ہے اور وہ پیس رہے ہیں. انجم رشید صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اتفاق کریں گے جو ظفر ہلالی صاحب نے بات کی یا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے بس میں بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے دیکھیے اور ہم مجبور ہیں بڑی حد. رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حماس نے جو کیا ہے، اگر تو وہ حماس نے جو ہے وہ ایران کی اور جو حزب اللہ ان کی رضامندی سے کیا ہے تو بھی غلط کیا ہے، اور جو حملہ کیا ہے وہ بھی غلط کیا ہے. اور مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ 5000 راکٹ جو ہے وہ اسرائیل پہ داغ دیے اور جواب میں وہ ایک دن بھی کھڑے نہیں ہو سکے. اور اب جو ہے وہ کہاں ہے؟ اب تو پوری دنیا کو جو ہے وہ اسرائیل کو جواز فراہم کیا ہے حماس نے کہ حماس جو ہے وہ اس نے اٹیک کیا. حماس جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے اور اسرائیل جو ہے وہ تو اپنے عوام کی زندگی بچانے کے لیے اور اپنے سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ حماس کی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ ایک ریالٹی ہے، ہم جذباتی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فزیکلی پاکستان یا اس سے یا دوسرے ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو نیست و نابود نہیں کر سکتے، وہ اسے صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے، نہ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. آج اگر سعودی عرب شامل ہو جائے یا مصر شامل ہو جائے یا پاکستان شامل ہو جائے تو ان ممالک کی بربادی کے علاوہ اور کیا ہے؟ پاکستان تو اب افورڈ بھی نہیں کرتا بیان دینا بھی پراپرلی، کیونکہ اگر پاکستان کی اس وقت جو اپنی معاشی صورتحال ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے کہ ہمارے پاس اگلا بجٹ پیش کرنے کو نہیں ہے، ہماری اپنے ڈالر کی صورتحال برباد ہے، ہمارے انٹرنل صورتحال یہ ہے. اس میں ہم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ کے اندر پاکستان تو جا نہیں سکتا. اور اسی طرح سے سعودی عرب کی بھی صورتحال ہے، اسی طرح سے دوسرے ممالک کی بھی صورتحال ہے. تو اب ہمیں کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو اب بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کو حل نہیں کر سکتے اور طاقت کے ذریعے یہ حل ہوگا بھی نہیں. اور اسرائیل کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر مجھے یہ بتائیں انجم رشید صاحب کہ ابھی تو چونکہ ڈیوائیڈ ہے، اگر یہ مسلم ممالک یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی کیا آواز نہیں بن سکتے یا ایگزرٹ نہیں کر سکتے یا فورس؟ سارے مسلم ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب مسلم ممالک کی اپنی صورتحال کیا ہے کہ اگر آج جو ہے وہ سعودی عرب پر بمبارڈمنٹ ہو جائے تو ساری ڈیولپمنٹ اور سارے کنویں شویں سب ختم ہو جائیں گے. اسرائیل اور مصر جو ہے وہ پہلے ہی اس کے عوام کی حالت اتنی ابتر ہے کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا جھٹکا بھی، ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد جو ہے ان کا بھی پاکستان سے برا حال ہو جائے گا. ابھی بھی پاکستان سے برا حال ہے. آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ ہم افورڈ کرتے ہیں؟ ہمارے تو اپنے آدھی آبادی جو ہے پاکستان کے عوام کے 50% لوگ جو ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی، ان کے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس اسکول نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، اور جو گھر ہیں وہ کچے مکانوں میں وہ زندہ رہنا جو ہے جانوروں کا مشکل ہے. ہم اتنی بدترین حالت میں رہ رہے ہیں. اور باقی جو آج لاہور شہر کے میں جو صورتحال ہے اس میں بھی جو ہے وہ جو 50,000 روپے انکم والا آدمی ہے جو لاہور کی جو ہے وہ 80% آبادی ہے یا کراچی کی 80% آبادی ہے جو 50,000 روپے لیتے ہیں، ان کی روٹی نہیں پوری ہو رہی بھائی، ان کے بجلی کے بل نہیں پورے ہو رہے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہو رہی. ہم کس طرح سے اکٹھے ہو کے بھی ہم جنگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنگ میں جانا کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے اور کوئی پاسبل بھی نہیں ہے اور کوئی جا بھی نہیں رہا. بالکل صحیح سر، جس طرح سے آپ نے فرمایا. گو کہ ایک طرف تو آج جو حماس کا ابھی جو دعویٰ چل رہا ہے وہ اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے علاقے پر راکٹ داغنے کا ہے، کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، لیکن دعوے ہیں. ایک عام آدمی، ایک عام فلسطینی اس وقت پس رہا ہے، اور جو کچھ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں جن کو خاطر میں رکھا جاتا ہے یا رکھا جانا چاہیے وہ بھی اسرائیل نہیں رکھ رہا. امداد نہیں ہے، میڈیکل امداد نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، خواتین اور بچوں کا کوئی احترام نہیں ہے. اس بمباری میں سبھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے یہ ہمارے جو مظلوم نہتے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان پر یہ بند ہو. ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر ہم پولیٹیکل سچویشن پر بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کچھ بات اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس پر کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، بیانات بہت سارے سامنے آ رہے ہیں اور اب بظاہر بڑا واضح طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر ایسی کوئی ڈیل ہو گئی ہے
تو انہیں سیدھا سیدھا آپ اقتدار دے دیں، پھر الیکشنز پہ اتنے ارب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کے ناقدین یہ بات کر رہے ہیں. آپ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ طے پا گیا ہے، یا یہ نون لیگ کی اپنی ایک سوچ ہے، یا واقعی کچھ پس پردہ چیزیں طے پا گئی ہوئی ہیں؟ کمال ہے، آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، مانے جو مرضی آپ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے جدھر لکھا ہوا ہے کہ منصفانہ الیکشن ہوں گے، کروائیں آپ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے، اور الیکشن کرائیں اور اس کے نتیجے کے اوپر عمل کریں. بات سیدھی سادی ہے، سمپل معاملہ ہے نا. آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب، لیکن ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے، ایک تاثر یہ ہے، اور ماضی میں بھی رہا ہے، گو کہ آئین تو بالکل واضح اور یہی کہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سلیکشنز بعض اوقات ہو جاتی ہیں نا ہمارے ہاں، پہلے سے چیزیں طے پا جاتی ہیں. یہ ہوتا آیا ماضی میں، کیا دوبارہ ہونے جا رہا ہے؟ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے سلیکشن ہوا ہے، ہوتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ پھر سے ہوتے رہے. اس لیے سلیکشن ماڈل تو چل نہیں رہا ہے نا. کیا ہم نے سلیکشن ماڈل کامیاب ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو زیادہ تر اب لوگ کہہ رہے ہیں ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی چلنا چاہیے؟ اور کیا وجہ کیا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر ہر ایسپیکٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ آپ عمل کرتے ہیں تو شاید ہو جاتا. مجھے نہیں پتا. مجھے ایک چیز پتا ہے کہ راستہ آگے جو ہے ہم نے کانسٹیٹیوشن میں بتایا ہوا ہے. اور اب یہ ایکسپیریمنٹ تو نہ کریں کہ بھائی اس کو دے دیں آج، کل اس کو دے دیں، کل اس کو سلیکٹ کریں، پرسوں اس کو کرے. یہ کوئی کرکٹ ٹیم تو نہیں ہے نا. آپ درست فرما رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، یہ غیر معمولی ہے ظفر ہلالی صاحب، یا یہ معمول کے مطابق ہوا ہے؟ لوگ تنقید کرتے ہیں جس طرح سے ان کی بیل بفور اریسٹ ہوئی، پھر جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا، پھر جس طرح سے جلسہ کیا. وہ سزا یافتہ تھے، سزا بھگت رہے تھے، یہاں سے علاج کی غرض سے گئے، آئے تو سینیریو بالکل تبدیل ہو گیا. اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی اس کے لیے بھی ساتھ سزا قانون ہے. آپ اور مجھے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا قانون پرمٹ کرتا ہے جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں جائز ہیں، ٹھیک ہے، مناسب ہیں؟ اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے. اگر عدالت نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کچھ کیا ہے اور اس پہ عمل ہو رہے ہیں، ہر جگہ عمل ہوا ہے. اگر نہیں ہوا ہے غلط ہے، اور اگر اس وقت ہو جائے تو اچھی بات ہے. دیکھیے سب چیز، پورا پلان ایک پہلے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے. کوئی پارٹی لیگل ہو یا ڈسکوالیفائی ہو، کوئی پکڑے جائے کسی چیز میں، اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، یہ سب چیزیں قانون کے تحت ہوتا ہے. سیدھی سادی بات ہے، قانون پہ عمل کرو. یہ دوسرے ملکوں میں تو یہی ہو رہا ہے، میں نے دوسرے جمہوری ملکوں میں. ہاں اگر آپ ایک کوئی اور سسٹم لانا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ ایک نئی آئین ہونی چاہیے، شاید ہونی چاہیے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اس پہ اگریمنٹ ہوگا؟ اور کیا یہ ایسا وقت ہے کہ ایسے سینسٹیو معاملے کو رد کر کے پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنائے؟ میرے خیال میں ہے کہ جی راستہ آگے بالکل سیدھا سادہ ہے، عمل کریں. آپ دیکھیں گے کہ جب کانسٹیٹیوشن چلتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ عمل کریں گے. جب لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ انصاف ہوگا اور ملے گا، انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور یہ جو ٹینشنز ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بڑا ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا. آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ اس طرح کا بھی ہو سکے، اور یہ اسی میں ہی آگے ترقی اور بہتری ہے. میں رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، 2018 میں اسی طرح سے سر آپ بہتر جانتے ہیں جو ایک پورا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد سے سلیکٹڈ کا ایک لفظ استعمال کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے، اور پھر یہ وقت نے بتایا کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا دوبارہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہو رہا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب کا بیان ہے، باقی لوگوں کے بیانات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی غلطی دہرائی جا رہی ہے، اسی طرح کیا جا رہا ہے، یا جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح کی جا رہی ہے؟ آپ کی سوال بڑا اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام کوئی نہیں لے رہا. 2018 وہ شاید بھوٹان میں الیکشن تھے، وہ بھوٹان کی عدالتیں تھیں، وہ بھوٹان کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے
سزائیں بھی دلوائیں. وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس ایک جنرل صاحب گئے, وہ انصاف کی فراہمی کے لیے گئے تھے. وہ سارے کے سارے بھوٹان کے واقعات ہیں, کیونکہ سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں. وہ جو تجزیہ نگاروں کی فوج بنائی گئی, بٹھائی گئی, چلوائی گئی کہ جی ہماری مرضی کے مطابق بات ہوگی, ہماری مرضی کے مطابق خبر چلے گی, 100 دن دے دیں, 6 مہینے دے دیں, 1 سال دے دیں. جی بالکل. سب کچھ ملا, کیا کیا؟ جب کچھ نہیں ہوا, وہ سلیکٹڈ کہیں یا کچھ کہیں, جب آپ سب مل کے ایک پیج پہ تھے تو پاکستان کو ٹھیک کر لیتے. وہاں سے تو محمود اور بزدار نکالے آپ نے, ان سب سے آپ نے کیا کیا لیا؟ آپ کہتے ہیں کپتان میں تھا, میں نے مرضی کی, میں نے ورلڈ کپ جیت لیا جی. تو یہاں پہ آپ کپتان تھے, آپ کی مرضی تھی, آپ کہتے ہیں بار بار کہ مجھے کہا گیا کہ چیف منسٹر بدلو, میں نے نہیں بدلے. تو ٹھیک ہے, پھر رزلٹ بھی تو دینے کے ذمہ دار آپ تھے نا. پھر وہ جو کے پی میں دودھ شہد کی نہروں کے ڈیم بہانے تھے انہوں نے, سینکڑوں, درجنوں, وہ کتنے بنے؟ کے پی میں یونیورسٹیاں اور ہاسپٹل کتنے بنے نئے یا برباد ہوئے؟ انہوں نے پنجاب میں پولیس اصلاحات کرنی تھی, وہ کتنی ہوئی؟ پہلا ایڈوائزر دورانی صاحب ریزائن کر گئے اسی وجہ سے کہ آپ کے جو دعوے تھے وہ ختم ہو گئے. آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, پاکستان کی تباہ و برباد کر دیا. آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس میں وہ لاڈلا پناہ سب سے بڑا آگے تھا. اب آپ کو سدھارنا ہے پاکستان کو. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں جمہوریت, آئین, قانون کی عملداری. بھائی کب اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے سارے لوگ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے, ایک ملک کو دہشت گردی سے, انرجی کے کرائسس سے نکال کے ایک وزیر اعظم لایا جس کے اوپر دھرنے چڑھائے گئے تھے, اور دھرنوں میں مجبور کیا گیا میڈیا کو کہ لوگ نہیں دکھانے ہیں, صرف لیڈر کو کنٹینر پہ دکھانا ہے. کیا یہ میرے اور آپ کے پاکستان میں نہیں ہوا تھا یا بھوٹان میں ہوا تھا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں, بہت سارے لوگوں کی یاداشتیں جو ہے نا فریز ہو گئی ہیں کہ وہ آج منصفانہ الیکشن ڈھونڈتے ہیں. بھائی رستہ تب ملے گا, کیا ان سیاسی پارٹیوں نے اسٹیٹ پہ حملے کیے تھے؟ نہیں کیے تھے. تو جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ بھگت رہے ہیں, تو بھگتنے کے لیے پہلے غلطی اور عام معافی مانگنی چاہیے, پھر عام معافی کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو اس پہلے جماعت کی بتائیں کہ بات ہم نے ہوگی نا لوگوں رانا کو, صاحب, یہ ہم تو نے اس جماعت کی بہت بات گڑبڑ ہوگی. کیا ہے. اب نون لیگ کے ساتھ کیا چل رہا ہے سر؟ یہ جو بڑے الزامات اور تنقید اٹھ رہی, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. نون لیگ طے جی کر کے آئی ہے نا بہت ساری چیزیں. جی جب نواز شریف گئے تھے تو بھجوایا گیا تھا نا, تو اس وقت کیوں خان صاحب نے ای سی ایل سے نام نکالا تھا؟ اب وہ آئے ہیں, جن ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے تھے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر کے آ رہے ہیں. میں گلف کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ گارنٹی چاہتے ہیں کہ پھر اس طرح کا تو نہیں آئے گا جو بیٹھ کے ہمارے اجاز میں ہمیں گالیاں دے گا, کیبنٹ میں بیٹھ کے کہے گا اس ملک کا تختہ الٹ دو اس کے بادشاہ کا. کوئی اس قسم کا ارینجمنٹ تو نہیں آپ پھر کرنے جا رہے. ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. مطلب لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا, آپ جوتے ان کی طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جا کے پیسے بھی مانگتے ہیں, خیرات بھی مانگتے ہیں, اور آپ کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے, نارمز میں ہونا چاہیے. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے آکڑ کہ جناب آپ نے کہا کچھ نہیں اور کہتے ہیں جناب میں تو اڈے بھی نہیں دوں گا. آپ نے کس ملک کو انکار کیا؟ کہیں پہ بھی کچھ نہیں کیا. آپ اگر اتنے بڑے بہادر تھے تو ترکی اور مہاتیر کے ساتھ جو دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے, تو پھر اس کانفرنس میں جاتے نا. آپ تو امبیسڈر نہیں بھجوا سکے, اتنے پاپولر تھے آپ. آج اگر نواز شریف آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کی مجھے دکھ اور تکلیف کا احساس ہے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا, اس شخص نے کچھ ڈیلیور کیا ہے, تو موقع ملنا چاہیے. الیکشن جیسے پاکستان میں پہلے ہوئے ہیں اب بھی ویسے ہی ہوں گے, کوئی انہونا الیکشن نہیں ہونا. وہ جیسے, اور ان کو 99 کے بعد 4 الیکشنوں میں سے ایک لڑنے دیا ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا سارے انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے تھے؟ ہمیں ریالٹی پہ جانا چاہیے, پی ٹی آئی کو رستہ لینا چاہیے, انہیں پارٹی قیادت کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کرنی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو جائیں. آپ رہیں لیڈر, رہبر رہیں, کچھ بھی کریں, لیکن پاکستان کی پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں. آپ نے جس طریقے سے گالم گلوچ بریگیڈ تیار کرا کے لوگوں کے اوپر چڑھائی, اس نے تمام تمیز ختم کر دیا ہے, معاشرے کا فیبرک توڑ دیا. تو ان کو چاہیے, جیسے اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان کی طرف گئے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کی تباہی کر دی تھی, اور وہ واپس ہو گئے کہ نہیں جی ہم تو ہو گئے تھے. بھائی دعا, وہ 1 گھنٹے سے دعائی کر رہے تھے ان کی خوش دامن کی, پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. ان کے لوگ ساتھ گئے ہوئے, بیرسٹر صاحب کہتے ہیں ہم تو پولیٹیکل بات بھی کر رہے تھے, الیکشن بھی کر رہے تھے. مطلب کوئی ایک پیمانے پہ رہیں. آپ ہیلپ لینے گئے ہیں تو پھر کھل کے رہیں. پھر آپ مدد مانگ رہے ہیں ان سے جن کے اوپر آپ چڑھائی کرتے تھے, تو پھر اپنے سوشل میڈیا کو سہیں, کیونکہ آپ نے ان کو گالی دینے کا سکھایا ہے. تو رستہ بنائیں, رستہ لیجئے, ملک آگے چلنا چاہیے. بہت ہمارے ساتھ ہو چکی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. انجم رشید صاحب, آپ کی کیا رائے ہوگی اس وقت جو پوری کی پوری نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, اور جو الزامات لگ رہے ہیں, جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان میں کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ بیسک باتیں طے کر کے آئے ہوں گے, یا کیا پورا کا پورا روڈ میپ طے کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کے منصب تک کیسے پہنچنا؟ ایک صورتحال جو بالکل آپ کے سامنے ہے
کہ پاکستان کے پاس اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے نواز شریف کے. اب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو الیاس رانا صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ کیا کہ جو 70 سال میں قرضہ لیا گیا اتنا قرضہ انہوں نے لے لیا, اور پھر جو بیرونی قرضے ادا کرنے کے لیے بیرونی قرضے دوبارہ لینے پڑ رہے ہیں, اور پاکستان کا معاشی جو ہے وہ سروائیول, اس کا ڈیفالٹ سے بچنا جو ہے وہ ابھی ختم نہیں, وہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے پر موجود ہے. اور خود جو ہے وہ 4 سال کی حکومت کے بعد عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں اور عمران خان کی پوری پارٹی کے الفاظ ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. جب یہ انٹرم گورنمنٹ تھی تو ملک دیوالیہ ہونے سے واپس آیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی واپس نہیں آیا, ابھی دیوالیے کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ عمران خان کو گورنمنٹ دے دیں, بلاول کو گورنمنٹ دے دیں, یا جو ہے وہ نواز شریف کو گورنمنٹ دے دیں. ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا آپشن نہیں ہے. آپ مودی کو یا نیتن یاہو کو گورنمنٹ نہیں دے سکتے, انہی 3 میں سے کسی کو دینے ہیں. تو ان 3 میں سے جو ممکن ہے کہ عمران کا تجربہ ابھی آپ نے کیا ہے, اور بلاول ابھی بہت کم عمر ہے. اب جو آپشن ہے کہ وہ نواز شریف ہے جن کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے, اور ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس ملک کو بھنور سے نکالیں گے. نواز شریف پاکستان آنے سے پہلے کئی بار آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان گورنیبل نہیں ہے, پاکستان کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے. یہ بیانات نواز شریف دے چکے ہیں, اس کے بعد پاکستان آئے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ مجھے بتا دیں کہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو تو پرائم منسٹر نہیں لگایا جا سکتا, نہ ہی کسی جو ہے وہ جرنلسٹ کو پرائم منسٹر لگایا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر تو کسی تجربہ کار پولیٹیشین کو ہی لگایا جا سکتا ہے, ورنہ آپ جو ہے وہ کسی ایئرپورٹ کے کسی جہاز کے پائلٹ مجھے انجم رشید صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر لگایا جائے گا یا پرائم منسٹر منتخب ہو کے آئے گا؟ دیکھیں آپ بھی جو ہے وہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. بھائی ابھی آپ کو پچھلے جو الیکشن تھا وہ آپ کے سامنے تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف کو لایا گیا تھا, اور آر او اس نے گورنمنٹ بنائی, یہ زرداری صاحب کا بیان تھا. تو یہاں پاکستان میں یہ پیٹرن تو جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ گورنمنٹ لگایا جاتا ہے, اور کوئی اس طرح کی ہمیں غلط فہمی نے لوگوں کو دھوکے نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کے یہاں جمہوریت آ گئی ہے اور آپ کے یہاں کوئی ڈیموکریسی ہے. آپ تو پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ بالکل ہی ایک جھوٹ اور ایک فریب میں ڈالیں گے نا. پاکستان میں ایسی لیکن امید تو کر سکتے ہیں نا انجم صاحب کہ یہ سلسلہ رک جائے اور عوام منتخب کریں تو جو وہی وزیر اعظم آئے. بھائی صاحب یہ رکنا جو ہے وہ انہوں نے نہیں رکنا, جو انسٹال کر رہے ہیں انہوں نے نہیں روکنا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس نے ہے اور عوام نے ہے. تو وہ ابھی پاکستان میں اس طرح کا کوئی پولیٹیکل پروسیس یا عوام کی کوئی اتنی طاقت آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو خود مختار بنانا ہے, اور فورن پالیسی بھی ہم نے بنانی ہے, اور معاشی پالیسی بھی ہم نے بنانی ہے. اس طرح کی عوام کے اندر کوئی تحریک بھی نہیں ہے, اور عوام کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے, اور کسی پولیٹیشین میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے. یہ انسٹال ہی ہوگا. تو اس وقت انسٹال جو ہے وہ میاں نواز شریف ہو رہے ہیں, اور میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. نہ جمہوریت, اگر آپ جمہوریت کی بھی بات کریں تو بھی آپشن نہیں ہے, اور اگر جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو بھی آپشن نہیں ہے. نواز شریف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو نواز شریف تو آ رہا ہے, نواز شریف کو آنے دیں, دیکھیں, اور امید کریں کہ شاید وہ معاملے کو سنبھال لیں. ورنہ پاکستان کے عوام کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں وہ آپ کی اور میری سوچ سے بھی بہت آگے کی بات ہے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں اور کراچی میں اور فیصل آباد میں شہروں کی بات کر رہا ہوں, دیہاتوں کی نہیں. دیہاتوں میں تو اور بھی بری صورتحال ہے کہ یہاں پر شہروں میں جو ہے وہ 70% لوگ جو ہے وہ پوری روٹی کھا کے نہیں سوتے. ان کے وہ اپنی اگلے جو مئی آئے گی اس میں آپ دیکھیے گا کہ لوگوں سے بجلی کے بل ادا نہیں ہوں گے, بجلی کٹے گی یا وہ آگ لگائیں گے. ابھی ان کے اور اپنے بچے جو ہیں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, ان کو روٹی بھی نہیں ملے گی. یہ دن آنے والے ہیں اور یہ تقریباً آگے ہوئے ہیں. ابھی بھی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. آپ کے ارد گرد جو ہے جو لوگ 30,000 یا 40,000 سیلری لیتے ہیں,
آپ ان سے پوچھیں تو کہ وہ زندہ لاشیں ہیں, وہ تو انسان بھی نہیں ہے پورے, نہ ان کے جذبات ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیسے چلتے پھرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. لوگوں کی حالت پاکستان میں بہت خراب ہے. دعا کریں کہ نواز شریف آ کے اس کو پاکستان کی معیشت کو سہارا کو اسٹیبل کر دے, ورنہ تو صورتحال ہے. اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ایک ہی راستہ ہے کہ نواز شریف آئے اور حالات ٹھیک کرے. باقی تو وہ 3 آپشن ہے کہ عمران خان کا ہے یا بلاول کا ہے, ان دونوں کا میرا بھی خیال میں چانس ہے. نواز شریف کا چانس بنتا ہے, اس کو بننے دیں, چلنے دیں. رائٹ, آپ نے درست فرمایا. میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو کہ ایک نیا فیس ہیں, نیا فیس جو کہ لیڈ کر رہے ہیں, ویسے نیا فیس نہیں ہے, اور وہ لیول پلینگ فیلڈ تلاش کرنے کے لیے اب ایک کوشش کریں گے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پھر یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے. لہٰذا وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے. اور ابھی جو تذکرہ آیا بھی کہ انہوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان سے, وہ تعزیت کے لیے تو ضرور گئے تھے, لیکن یقیناً دیگر باتیں بھی اس سب معاملے میں ہوئیں. ایک اچھی وقت تک ملاقات جاری رہی, لیکن پھر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا کہ یہ غلط کیا ہے, کہ یہ تصاویر لیک کی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی تک تو جو اپنے اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف کے, جب وہ اقتدار میں تھے تو انہی کے ساتھ کسی طریقے سے چلتے تھے اور باقی کسی جماعت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ ایک نئی جماعت ہے اور اس کے لوگوں کی یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. اب جب وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے, انہیں یہ پتہ لگے گا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو کہ ان کے لیڈر نے بنانے کا نہ کبھی سوچا نہ زحمت کی, وہ تب بھی ضروری تھا جب وہ اقتدار میں تھے, اور وہ زیادہ ضروری ہے آج جب وہ اقتدار سے باہر ہیں اور سب سیاسی جماعتوں کو کچھ معاملات پر ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن دعا گو ہیں ہم کہ لیول پلینگ فیلڈ کے تحت الیکشنز ہوں, سلیکشن نہ ہو, الیکشن ہو, اور جس کو بھی اقتدار ملے وہ ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں اور جو مشکل حالات میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں اس سے باہر نکالنے میں ہمیں کامیاب ہو. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ